नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से मैं हूँ अमतुर रहमान। प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शब बारात पर जो लोग कब्रिस्तान जाते हैं और बहुत ज़ोर व एहतमाम के साथ जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो बहनों और व्यूअर्स, आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, कैसे गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे, ये इसके बारे में तो आपको डिटेल नहीं पता। आप लोगों ने सिर्फ बस ये सुन लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और शब रात की रात को 15 शाबान को कब्रिस्तान जाना चाहिए। अच्छा, कब्रिस्तान जाना चाहिए तो आपने कभी किसी से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में कितनी मर्तबा 15 शाबान को गए थे? इतना तो किसी को भी नहीं पता। बस एक बात को पकड़ लिया कि 15 शाबान को जो है शब रात की रात को हमने ज़रूर कब्रिस्तान जाना है। अच्छा, कब्रिस्तान जाना है तो पहले मर जाते थे, अब क्या बात है, क्या तमाशा है? पूरी फैमिलियाँ जा रही हैं। और कैसे जा रही हैं? बड़े एहतमाम के साथ तैयार हो कर के जा रही हैं। उस पे मज़े की बात कि पूरी फुल बिदात कर रही हैं, यानी कब्रों पे जाना, औरतों का कब्रिस्तान जाना, बच्चों को लेके जाना, एक वहाँ पे मेले का समा पैदा करना, कब्रों की बेहुरमती करना और फूल चादर चढ़ाना, अगरबत्तियाँ जलाना, ये सारी चीज़ें बिदअत हैं। इसका इस्लाम में कहीं से कहीं तक कोई वजूद नहीं है। कोई सिहाह सित्ता की बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, तहावी शरीफ में, सुनन अबी दाऊद में, मिशकात में, मुअत्तैन में, मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में, किसी हदीस की किताब में रियाज़ुस्सालिहीन से लेके ज़ौदुत तालिबीन तक आप देख लें, किसी भी हदीस की किताब में नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे काम 15 शाबान को किए थे। जो लोग आजकल कर रहे हैं ये सारी बिदअत है, गुनाह है और बिदअत ज़लालत है और ज़लालत गुमराही है और गुमराही जहन्नुम में लेके जाने वाली है। अगर आप अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी नस्लों को और अपनी औलादों की नस्लों को जहन्नुम की आग से बचाना चाहती हैं तो खुदारा आप खुद भी रुकें, अपने घर वालों को भी रोकें, अपने शोहर और अपने बाप भाइयों को भी रोकें, अपने बेटों को भी रोकें और मना करें कि इस दिन ना जाए। इस दिन से पहले जब आपका दिल चाहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब उनका दिल चाहता था जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले जाते थे। इसमें कोई दिन की तखसीस नहीं है कि आप उन्हें 15 शाबान को ही जाना है, उसी दिन आपको अपने मुर्दे याद आ रहे हैं। इसके अलावा आपको पूरा साल मुर्दे याद नहीं आते। पूरा साल आप उनकी तरफ से गाफिल होते हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं। सिर्फ एक रात को एक ही बात को पकड़ लिया आपने कि हाँ 15 शाबान को जाना है। क्यों भाई, किस हदीस में लिखा है कि 15 शाबान को ही जाना है? हदीस की आप लोगों को पता होना चाहिए, हदीस की अक़साम है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी हदीस है वो हदीस मौक़ूफ़ कहलाती है, जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अमल किया होता है। दूसरे नंबर पर हदीस आती है हदीस मरफ़ू, जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है, कभी रहा है और कभी छोड़ा है। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाली जो होती है हदीस की 5 किस्मों में, जो 5वें नंबर की हदीस होती है वो हदीस ज़ईफ़ हदीस होती है कि जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कभी अमल किया है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद किया है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को पे ना हाँ का जवाब दिया ना का जवाब दिया है, मतलब आप खामोश रहे हैं। तो आपकी खामोशी को उलमा इकराम और मुहद्दिसीन ने, किसी ने उसको मुस्बत में कंसीडर किया और किसी ने उसे नेगेटिव में कंसीडर किया है। आप लोग आलिम दीन थोड़ी हैं, आपको थोड़ी पता है। आप उलमा इकराम से जाके मालूम तो करें कि भाई क्या सही है। आप हमें से वो बात बता दें जो कुरान और हदीस में है,
جو 1,24,000 پیغمبروں کا عمل رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی پسندیدہ اور اللہ کی محبوب جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل رہا ہے، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. ہمیں ان کو آئیڈیلائز کرنا ہے، ہمیں ان کا فالوورز بننا ہے، ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. انہوں نے جو کیا ہم نے کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے. انہوں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ 15 شعبان کو قبرستانوں میں جا رہے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ کہ پوری فیملی قبرستان جا رہی ہے. ارے بھائی، عورتوں کو قبرستان جانا کہاں جائز ہے؟ عورتوں کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے. عورتوں کو تو پردے میں رہنے کا حکم ہے، اور وہ جا کر کے اپنے علاوہ جو ان کے جو دوسرے مردے ہیں ان کو بھی، جن کے اعمال نامے بند ہو چکے ہیں، آپ تو ان کو نہیں دیکھ رہی لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ان کو بھی بے پردہ کر رہی ہیں، گناہگار کر رہی ہیں. اور اس پر جا کر کے اگربتیاں جلانا یہ جائز نہیں ہے، قبروں کو پکا کرنا یہ جائز نہیں ہے، پھول چڑھانا، چادریں چڑھانا یہ جائز نہیں ہے. کسی صحابہ کا عمل نہیں رہا، کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جب ہم جاتے ہیں تو کس کے ہاتھ میں اگربتی ہوتی ہے، کس کے ہاتھ میں پھول ہوتے ہیں، کس کے ہاتھ میں پتیاں ہوتی ہیں، کس کے ہاتھ میں پھولوں کی چادر ہوتی ہے. جنت البقیع میں جاتے ہیں تو کون اگربتیاں لے کے جاتا ہے؟ کون فیملیز کے ساتھ تیار ہو کے فل میک اپ کے ساتھ جاتا ہے؟ اب تو وہاں پہ بھی بہت سخت پابندیاں ہیں. پہلے تو پھر بھی باہر سے زیارت کروائی جاتی تھی، اب تو بہت زیادہ ڈسٹنس کر دیا گیا ہے کہ آپ صرف دور سے بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے جنت البقیع. اور اسی طرح جب آپ روضہ رسول پر جاتے ہیں تو دور سے ہی آپ جو ہے اتنی زیادہ پارٹیشن اور اتنی زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ بس آپ دور سے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. قریب جانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہاں سے یہ چیزیں آ گئی کہ اگربتیاں، چادریں، پھول، یہ سارا کہاں سے ہے؟ اور وہاں پہ باقاعدہ پراپر کاروبار ہونے لگا ہے. پھول بیچنے والے آ گئے تو وہ پھول مہنگے ہوتے ہیں، چادریں بیچنے والے ہیں تو چادریں مہنگی ہیں، اگربتیاں بیچنے والے آ گئے، چھوٹے بچے آ گئے. یہ سارے خرافات آپ کو صرف ایک دن میں، پورے سال کی ایک رات میں ہی یاد آتے ہیں. آپ کو تو حکم ہے بحیثیت مسلمان کے 70 مرتبہ سے زیادہ اپنی قبر کو، اپنی موت کو یاد کرو. 70 مرتبہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرو. روزانہ تمہاری قبر تم کو پکار رہی ہوتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اور یہ بندہ جو میرے اوپر زمین پہ اگر کوئی اچھے طریقے سے رہتا ہے، چلتا ہے، تو میں اس کا اکرام کروں گی. اور جو اکڑ کے چلتا ہے، غرور کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے بہت جلد تو میرے پاس آنے والا ہے اور پھر میں تجھے اپنا رویہ دکھاؤں گی. تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کو صرف پورے سال میں 15 تاریخ ہی یاد آتی ہے. آپ کا جب آپ کا دل چاہے آپ چلے جائیں، جب آپ کا دل چاہے ہر وقت جا سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، رات، جب آپ کا دل چاہے. قبرستان تو کھلے پڑے، آپ کے مردے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے پورے سال میں سج دھج کے، کلف لگے ہوئے کپڑے پہن کے، پوری فیملیز تیار ہو کر کے، اور پھر وہ کس طریقے سے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس پہ مزید ایک تو جانا بدعت، گناہ، اور اس پہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. کیوں ایسا کس نے کیا؟ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کسی پیغمبر نے نہیں کیا. کتنے پیغمبروں کے تو آپ لوگوں کو نام بھی نہیں آتے ہیں، نہ کہ آپ کو یہ پتا ہو گیا کہ کون کہاں مدفون ہے. بتا سکتا ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں، کون سا پیغمبر کتنے گزرے ہیں، ان کے کیا کیا نام تھے، اور وہ کون کہاں مدفون ہے. تو ان کی فیملیاں، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، وہ تو پھر سارا وقت انہی کے ساتھ بیٹھے رہے، اپنے گھر بار، فیملی، اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہوں. ایسا نہیں ہے. صحابہ نے کبھی، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے. No one perfect in this world except رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی.
آج آپ دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، کیا صحابہ اکرام ایسا کرتے تھے کہ ہر 15 شعبان کو چلے جاتے تھے اور پھول لے کے جاتے تھے، چراغاں کرتے تھے، اپنی فیملیز کو لے کے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے جاتے تھے، کلف لگے ہوئے کپڑے پہن کے جاتے تھے، خواتین بہت تیار ہو کے جاتی تھیں اور وہاں پہ پھول بک رہے ہوتے تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو آج پورے سعودی عرب میں جنت البقیع کے باہر سارا کچھ ہوتا، اندر بھی جیسے یہاں کے قبرستانوں کا حال آپ نے دیکھا ہے، ایسے ہی جنت البقیع کا بھی حال ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ ایڈوانس حال ہوتا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا وہاں کوئی شرک اور بدعت ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہے صحیح دین، وہ ہے صحیح دین، اور ہم جو اجمی ہیں، ہم لوگ صحیح دین پر نہیں رہے۔ خدارا اپنے آپ کو بچائیں، اپنی فیملیز کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں کہ یہ جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ شیطان آپ لوگوں کو، انسانوں کو بہکا رہا ہے، وہ اس ایک چیز کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، آپ اس چیز سے بچ جائیں، اس چیز سے رک جائیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ غیر شرعی کام کر کے جہنم کی جو ہے ایندھن بنے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جنت میں جانے والی بن جائیں اور اپنی فیملیز کو، اپنے گھر والوں کو بھی جنت میں لے جانے والے بنائیں، اور آپ اپنا صحیح دین خود سیکھیں، اپنے بچوں کو صحیح دین سکھائیں۔ جب آپ صحیح دین سیکھنے والی ہوں گی، آپ پوچھیں تو صحیح علماء اکرام سے کہ بھائی صحیح دین کیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی، بہت زیادہ ٹرینڈ ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، موت کا فرشتہ آ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ نے شب رات میں یہ کرنا ہے، ایسے نوافل پڑھنے ہیں، ایسے دعائیں مانگنی ہے، ایسے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، اور ایسے آپ کے کام ہوں گے، آپ یہ نفل پڑھ لیں، آپ کا رزق بن جائے گا، آپ کا گھر بن جائے گا، آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کی اولاد ہو جائے گی، آپ کو جاب مل جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ایک رات کی کوئی حقیقت، کوئی فضیلت، کوئی رات کو جاگنا نہیں ہے۔ اس رات میں صرف جسٹ کچھ احکام ہیں جو میں پہلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ بہت سارے احکام ہیں، جن میں سے 4 حکم ہیں، جو احکام جو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا سے فرشتوں کی دنیا میں، اور جو زمینی فرشتے ہیں ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ روزہ رکھ لیں، ورنہ روزے کی بھی اتنی کوئی سختی نہیں ہے۔ روزہ صرف اس لیے کہا گیا ہے تاکہ 15 دن کے بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا، تاکہ آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی روزہ رکھیں، مطلب 2-3 روزے رکھ لیں، تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے 15 دن پہلے، آپ کو پتہ چل جائے، آپ کی عادت سی بن جائے، اور آپ کی باڈی اویئر ہو جائے اس بات کے لیے کہ آگے اس نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے جو روزہ رکھنا ہے وہ کیسے رکھنا ہے، کتنا رکھنا ہے، کتنے دن رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس تبلیغ سے، آپ کی اس شیئرنگ سے، آپ کی اس لائکنگ سے کسی اور کو بھی سمجھ آئے اور وہ بھی اس بدعت کو چھوڑ دے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے۔ کیونکہ الداعی الی الخیر، کہ خیر کی طرف بلانے والا جو ہوتا ہے وہ داعی ہوتا ہے، اور داعی جو ہیں وہ ولی کے برابر ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بتاؤں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔